बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप व्यूज़ विद व्यूज़ टू यू देख रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त जो है एक कुदरती आफत से गुजर रहा है और हमारे तमाम जो दरिया हैं, बड़े सतलुज, रावी और चनाब, ये बिखर चुके हैं बल्कि ओवरफ्लो हैं। भारत की जानब से जो आबी दहशत गर्दी की गई है वो भी इसकी एक बड़ी वजह है कि लाखों अफराद इस वक्त बेघर हैं। हज़ारों अफराद जो हैं उनके मवेशी जो है वो पानी की नज़र हो चुके हैं और नकल मकानी का सिलसिला जारी है और बंद जो हैं वो तोड़े जा रहे हैं। बराजेस को ख़तरा है, हेडवर्क्स को ख़तरा हो गया है। दरियाओं में जो पानी जमा होने की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा पानी आ गया है और आज हमें ये भी एहसास हो रहा है कि अगर हमने डैम बनाए होते तो ये पानी आज इतना ज़ाया ना होता। जितना पानी हम ज़ख़ीरा करते हैं इस वक्त तरबेला, मंगला, चश्मा, गाज़ी बरोथा में, उससे ज़्यादा पानी हम समुंदर की नज़र अब तक कर चुके हैं, 1 अप्रैल से लेकर अब तक। दूसरा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समेत मुख्तलिफ कमेटियों से PTI की मुस्ताफ़ी होने का सिलसिला जो है वो जारी है। उसके ऊपर बात करेंगे। मरी में एक और बैठक हुई है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरीम नवाज की। क्या चल रहा है और मुसलसल 2 से ढाई माह हो गए हैं, नवाज शरीफ क्यों डेरे डाले बैठे हैं, मरी में वापस नहीं जा रहे, ऐसा क्या है? और फिर जनाब 3 रुकनी वफद बरतानवी हाई कमीशन के अडयाला जेल का दौरा, उसके ऊपर भी बड़ी बातें हो रही हैं कि वो किससे मिला, किससे मिलाया गया, खुफिया दौरा था, क्यों गया। और अडयाला में तो जनाब बानी चेयरमैन इमरान खान वो कैद है, क्या उनसे उनकी मुलाकात हुई, क्या मकासद थे, वो जितनी भी दुर्फुतनियाँ हैं वो अब छोड़ लें। फिर ताकत की भूख का हाजी आसम मुनीर को है। ये इमरान खान ने एक ट्वीट किया, बल्कि उन्होंने क्या ट्वीट करना, उनके ट्विटर हैंडल से किया गया, बाहर बैठे हुए जबरान अलियास एंड कंपनी की जानब से। उसके बारे में बताएंगे कि ताकत की असल भूख है किसे। लेकिन सबसे पहले भारत की तरफ से जो पानी छोड़ा गया, तकरीबन आज भी 2 से ढाई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सतलज, रावी, चनाब बिखर चुके हैं। सियालकोट डूब चुका है, अब उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। वजीराबाद को बचाने की कोशिश की जा रही है। शदरा और लाहौर को ख़तरा है, ख़तरे के सायरन बजा दिए गए हैं। और फिर जनाब ये भी आपको बता दें कि मुख्तलिफ जो हेडवर्क्स हैं, त्रिमू है, सलाम है, और जो हेडवर्क्स हैं उनको शदीद ख़तरात लाहक हो गए हैं। पानी उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा है। ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में कि किस तरह की सैलाबी सूरत हाल है। नारोवाल के करीब जो गुरुद्वारा करतार सिंह है वो पूरा का पूरा वो डूब चुका है। पानी 4-5 फुट अंदर चला गया है। दरबार के अंदर जो मकामात बने हुए वहाँ पर पानी जो है वो दाखिल हो गया है। सियालकोट की तारीख की सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, जो कि 11 साल बाद इतनी बारिश जो है वो हुई है, उसका रिकॉर्ड टूटा है। और मुसलसल अभी भी वो बारिश का सिलसिला वो है वो जारी है। लेकिन क्या करें, 1 अप्रैल अगर हमने डैम्स बनाए होते, कालाबाग डैम, गाज़ी बरोथा डैम, महमद डैम, ये बन चुके होते तो इस वक्त तक ये सैलाबी सूरत हाल ये ऐसी ना पैदा होती। अब आप यह ना देखें कि पानी ज़ख़ीरा ना करने के, ज़खायर ना होने की वजह से 1 अप्रैल से लेकर अब तक 1,18,00,000 एकड़ फीट पानी जो है वो समंदर की नज़र हो चुका है। और 1 मिलियन एकड़ फीट पानी की कीमत $1 अरब है। तो इसका मतलब है कि हम 11 अरब 5 करोड़ डॉलर से का नुकसान अब तक जो है वो कर चुके हैं। ये आप अंदाज़ा लगा लें। और ये जो डैमों में पानी का मजमूई ज़ख़ीरा जो है करने की सलाहियत 1,16,00,000 एकड़ फीट है। ज़ाया कितना कर चुके हैं? 1,18,00,000 अब तक ये समुंदर में जा चुका है। और इस वक्त अब भी अगर हम देखें तो 2,11,000 क्यूसेक पानी जो है वो समंदर में जा रहा है। मंगला आपका 75% जो है वो भर चुका है। दरियाए सिंध से सबसे ज़्यादा पानी जो है वो कोटरी से होता हुआ समंदर बुर्द हो रहा है। दरियाए चनाब में खांकी के मकाम पर पानी का बहाव 10 लाख क्यूसेक से तजावज़ कर चुका है,
جبکہ خانقی جو ہیڈ ورکس ہے وہاں پہ جو پانی کو اس کی جو گنجائش ہے پانی اس میں سے گزرنے کی وہ صرف 8 لاکھ کیوسک ہے. اب وہ 10 لاکھ کیوسک سے تجاوز کر چکا ہے. اب اس کو بچانے کے لیے بند توڑنے پڑیں گے. آبادیوں کی آبادیاں بیکار ہو گئی. آپ جتنے ویڈیوز دیکھ لیں مختلف علاقوں سے یہ آ رہی ہیں. لاہور کی مختلف جو نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان میں پانی چلا گیا ہے. وہ اہم شخصیات کی ہیں, وہ وزراء بھی ہیں اس میں شامل ہیں, ان کی ہیں. وہاں پر پانی چلا گیا ہے تو انتہائی ایک ہنگامی صورتحال ہے اور ایک انتہائی جو ہے وہ سیلابی صورتحال ہے. پی ڈی ایم میں این ڈی ایم میں خود وزیر اعظم نے وزراء کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں چلے جائیں, جہاں جہاں پہ سیلاب ہے وہاں پہ جا کر جو ہے وہ صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کریں. تو اس کو جو ہے وہ اب کوشش کی جا رہی ہے, لیکن یہ قدرتی آفت ہے. ظاہر ہے یہ تو اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ اس زحمت کو رحمت میں بدلے, اپنا فضل و کرم فرمائے, ہمارے گناہ معاف کرے. کیونکہ اب تک جو بارشیں ہوئی ہیں جب سے یہ شروع ہوئی ہے 804 افراد اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں, سینکڑوں زخمی ہیں, ہزاروں جو ہیں وہ بے گھر ہیں, ہزاروں مویشی بہ چکے ہیں, فصلیں تباہ ہو چکی ہیں. تو یہ انتہائی اس وقت ایک ایمرجنسی کی سی صورتحال ہے. یہ آپ ساتھ ساتھ تصاویر ہیں ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ کیسی ایک ہنگامی صورتحال ہے. لوگ جو ہیں وہ علاقے چھوڑ رہے ہیں, دریا جناب پانی چھوڑا جا رہا ہے. تو یہ صورتحال بہت زیادہ جو ہے اس وقت گمبھیر ہے اور آنے والے 24 سے 48 گھنٹے پنجاب کے حوالے سے مزید خطرناک ہو سکتے ہیں. کیونکہ اگر آج رات لاہور سے اور شدرہ کے مقام سے پانی گزرتا ہے تو آگے پھر وہ کاڑا سائی وال, چیچا وطنی, کبیر آلا, کھانے وال, ملتان, ریم یار خم, بابا نگر سے ہوتا ہوا پھر آگے دریا میں جائے گا. تو سارے علاقوں میں تباہی آئے گی, یہ میں آپ کو بتائیں, تباہی لاتا جائے گا, فصلیں تباہ ہو جائیں گی. پھر ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ دریائے راوی میں خشک ہو چکا تھا, لوگوں نے وہاں پہ فصلیں کاشت کر لیں, مکان بنا لیے, زمینیں لے لیں. تو اب وہاں پہ پانی آ گیا ہے, وہاں پہ بھی ہزاروں کی تعداد میں افراد جو ہے وہ اب وہ علاقہ خالی کر کے جو ہے وہ چلے گئے ہیں. تو یہ بھی صورتحال جو ہے وہ کافی خوفناک ہو چکی ہے. دوسری خبر آپ کو جو ہے وہ جناب آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس تھا تو اس کی صدارت کرنے سے انکار کر دیا. چیئرمین جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جنید اکبر خان, انہوں نے اس کی صدارت کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمیں بانی چیئرمین کی جانب سے یہ ہدایات آئی ہیں کہ ہم کمیٹیوں سے مستعفی ہو جائیں تو لہٰذا میں آج کے اجلاس کی صدارت نہیں کروں گا. وہ پارلیمنٹ میں وہ آئے تھے لیکن اجلاس کی صدارت نہیں کی. ثناء اللہ مستی خیل بھی آئے تھے, وہ بھی پی ایس سی کے رکن ہیں, وہ بھی دیگر جو پی ٹی آئی کے اراکین تھے وہ بھی نہیں آئے. تو انہوں نے اپنے استعفے اسپیکر کے پاس جمع کروا دیے ہیں, جس پر پھر پی ایس سی کا عبوری چیئرمین جو ہے وہ نوید قمر کو منتخب کیا گیا. اور پارلیمانی پارٹی جو ہے اس کا بھی پھر اجلاس ہوا اور اس میں بھی پھر انہوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کیونکہ یہ اپنے آپ کو خود ہی ننگا کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کا فورم چھوڑ رہے ہیں. پارلیمانی کمیٹیوں کے ذریعے حکومت کا احتساب کر سکتے ہیں, پارلیمنٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں, لیکن وہ ابھی وہ کمیٹیوں سے باہر چلے جائیں گے. 8-9 کمیٹیوں کی سربراہی ان کے پاس ہے, وہ ان سے چھن جائے گی. متعدد کمیٹیوں کے یہ ممبر تھے وہ ان سے چلی جائیں گی, ان کا ڈی اے بھی بند ہو جائیں گے, مال پانی کا بھی ان کو جو ہے وہ نقصان ہوگا. تو ابھی ظاہر ہے کیونکہ بانی چیئرمین کا وہ کہتا ہے جو حکم آ گیا ہے, اس وجہ سے اس حکم کو ماننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو اس وجہ سے وہ کمیٹیاں بھی جو ہے وہ چھوڑ گئے ہیں. ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کا آگے سے کیا نتیجہ جو ہے وہ نکلتا ہے. کیا پھر یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس سے بھی یہ نکلیں گے, وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کی نمائندگی ہے, کیا اس سے بھی نکلیں گے, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اور جو پارلیمانی کمیٹیز ہیں اس سے بھی کیا استعفیٰ دیں گے. تو یہ ابھی تو پی ایس سی سے اور دیگر کمیٹیوں سے جو ہے ان کے استعفے آنا جو ہیں وہ جو ہے وہ شروع ہوئے ہیں. برطانیہ کا ایک 3 رکنی برطانوی ہائی کمیشن کا ایک 3 رکنی جو وفد ہے وہ آج اڈیالہ جیل گیا تھا. تو بہت سے لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ دیکھو جی برطانوی ہائی کمشنر جو ہیں وہ پہنچ گئے اڈیالہ, وہ عمران خان سے ملاقات کریں گے, وہ جناب پیغام پہنچائیں گی. عمران خان کی ملاقات ہو گئی اور جناب یہ ہو گیا. تو یار خدا کے بندو, یہ 3 رکنی ایک وفد تھا جو وہاں پہ غیر ملکی قیدی ہوتے ہیں, جو برطانوی ایک شہری ہے طیب علی, اس سے ملنے گیا تھا. وہ کونسلر ایکسیس اس کو دی گئی ہے, صحت اور اس کے قانونی مسائل تھے اس کے بارے میں اس سے ملاقات کی ہے, ملاقات کر کے وہ واپس آ گیا. تو یوتھی ایسے ہی جناب وہ کیا کہتے ہیں شادیانے بجاتے ہیں کہ دیکھو جی برطانیہ آ گیا ہے اور اڈیالہ میں چلا گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کچھ نہیں ہے, کچھ ایسا نہیں ہے. تو وہ بھی ان کی جو ہے وہ خام خیالی ہے. تو وہ ایک وفد تھا وہ مل کے چلا گیا.
اب عمران خان کہتا ہے جی جنرل عاصم منیر کو طاقت کی بھوک ہے، وہ سارا کچھ ملیا میٹ کر رہا ہے، میڈیا آزاد نہیں ہے، عدلیہ آزاد نہیں ہے۔ اس نے ایک ٹویٹ کرایا ہے، اس کا ایک ٹویٹ کیا گیا ہے اس کے ہینڈلر سے، وزارت کرنے والا جو بندہ ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، جبران الیاس، بابا کوڈا بھی وہی ہے، اور بھی بہت سے جعلی اور فیک آئی ڈی بنا رکھی، اس کے ذریعے ٹویٹ کرتا ہے ریاست اور پاکستان کے خلاف۔ ایک بابا گٹری ہے شہین سبائی، وہ بھی مسلسل مغلظات بکتا ہے، آج بھی بکے ہیں فوج کے خلاف، ریاست کے خلاف۔ اس کا بھی اس کے اوپر بغاوت کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ایسے جو لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف بے بنیاد اور گندی زبان استعمال کرتے ہیں، آپ اندازہ کریں، گندی گالیاں، بالکل وہ بابا اس کے قبر میں ٹانگے ہیں، اب آپ اندازہ کریں، لیکن وہ گندی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ فوج، اللہ، میں تو الفاظ دہرانا بھی نہیں چاہتا، جو اس نے فوج کے بارے میں الفاظ اپنے ایک ٹویٹ میں استعمال کیے۔ بہرحال جی، اگر عمران خان آج رہا ہو جائے، اس کی معافی قبول کر لی جائے جو کہ وہ مانگ نہیں رہا، یا اس کو رعایت دے دی جائے، یا اس کو ڈھیل دے دی جائے، تو یہی جنرل عاصم منیر اس کا ہیرو ہوگا، یہی آئی ایس آئی کے یہ پاؤں چاٹے گا، تلوے چاٹے گا، اس کے پاؤں میں بیٹھے گا اور اس کو دنیا کی بہترین ایجنسی قرار دے گا۔ اسی میڈیا کو وہ پاکستان کا بہترین میڈیا بولے گا، عدلیہ کو دنیا کی سب سے آزاد عدلیہ قرار دے گا، اور جناب سارا شہد اور دودھ کی جو نہریں ہیں وہ بہا دی جائیں گی، صرف اس کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے۔ تو اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ بھی اچھی، فوج بھی اچھی، جنرل عاصم منیر بھی اچھا، میڈیا بھی اچھا، یہ اس کا کمال ہے، اور وہ ہم کمال دیکھ چکے ہیں جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے دور میں۔ والد محترم کہتے تھے کہ فوج کا آرمی چیف ہے، وہ قوم کا والد ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، تو اب بھی باپ بنانے کو تیار ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب والد اس کے بننے کو تیار نہیں ہے، کہتا جی ذاتیات ہے۔ کون سی ذاتیات ہے؟ پوری فوج کے جنرلوں کو رگڑا دیے جا رہے ہیں آپ، کون سی ذاتیات ہے جی اس کی کوئی ذاتیات نہیں ہے۔ وہ آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے کہ چونکہ میں نے اس کو ڈی جی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا تھا، چونکہ میری بیگم نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، اس وجہ سے اس نے میری بیگم کو بھی اندر کر دیا، مجھے بھی اندر کر دیا، بدلہ لے رہا ہے۔ اور وہ فوج کے اندر پھوٹ ڈلوانے کی کوشش، فوج کے اندر بغاوت کی کوشش، فوج کے اندر جناب اختلافات پیدا کرنے کی مسلسل کوششیں جو ہیں وہ یوتھیا برگیڈ کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ کچھ جگادری لوگ بھی ہیں، کچھ یوٹیوبرز بھی ہیں۔ اگر آپ دیکھ لیں 2 سال گزر گئے ہیں، یہی آرمی چیف ہیں، 3 سال ان کو ہونے والے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، فیلڈ مارشل بن گئے ہیں، فوج ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے، لیکن یہ مسلسل یہ بابا کوڈا، یہ شہین سبائی، یہ بکواسات کرنے والے کہ جناب جرنیل بڑے تنگ ہو گئے ہیں اور جنرل عاصم منیر کے خلاف بلاوا پک رہا ہے، یہ ابلے گا، پھٹے گا، اور یہ ہے وہ ہے، بہت سے اس میں جو سینئر اینکر ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، ویوز لینے ہوتے ہیں، ڈالرز لینے ہوتے ہیں، وہ تو اپیلیں کرتے ہیں، اپیلیں کر رہے ہیں اگر لوگوں سے کہ ہمیں لائک کرو، ہمیں سبسکرائب کرو، ہمیں زیادہ مال آئے، حکومت نے فائر وال لگا دی ہے، اپیلیں کر رہے ہیں۔ آپ یہ اندازہ کریں لوگوں کا، یہ تو حال ہے۔ تو چلتے چلتے آپ کو بتا دیں کہ آج نواز شریف کے ساتھ مری میں وزیر اعظم شہباز شریف کی بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں مریم نواز صاحبہ جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے وہ بھی موجود تھی۔ ایک تو سیاسی صورتحال کے اوپر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا، پی ٹی آئی کی جانب سے جو استعفے دیے گئے ہیں کمیٹیوں سے اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی۔ پھر ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، اس میں امیدواروں کا انتخاب جس طرح کیا گیا ہے ان کو کامیاب کرانا، اس کے اوپر بات ہوئی۔ سیلابی صورتحال جو ہے اس کے اوپر شہباز نواز شریف نے احکامات جاری کیے کہ بھائی جو بھی ہے، جتنے بھی مال، پانی، پیسہ، جو بھی وسائل ہیں لگاؤ، پنجاب کے لوگوں کو بچاؤ، کارکردگی دکھاؤ۔ وہ کارکردگی پہ زور دے رہا ہے نواز شریف، وہ کہتا ہے بھائی مہنگائی کم کرو، بے روزگاری کم کرو، غربت کم کرو، طلبہ کو، نوجوانوں کو روزگار دو، اور یہ سیلاب زدہ لوگوں کو بچاؤ۔ وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ اس کا مطمع نظر وہ کہتا ہے پرفارمنس بہتر کرو، اور یہ جو ضمنی انتخاب ہے اس میں بھی کامیابی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی صورتحال اس کا بھی اس نے کہا ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ پارٹی کے بھی معاملات ہیں اور بھی بڑے معاملات ہیں، چل رہے ہیں، سیدھی چیزیں آ رہی ہیں، لیکن نواز شریف جو ہے جب اس طرح کی میٹنگ 2-2.5 ماہ سے کر رہے ہیں تو سوالات اٹھتے ہیں۔ بہت سے لوگوں سے بھی ملے ہیں، وفود سے بھی ملے ہیں، وزراء سے بھی ملے ہیں، آؤٹ پٹ بھی لیتے ہیں، وہ سسٹم سے باہر نہیں ہے۔ نواز شریف ود ان سسٹم ہے، جو وہ کہتا ہے وہ کیا جاتا ہے، وہ ایک پالیسی گائیڈ لائن آج بھی وہی دیتا ہے، شہباز شریف کو بھی اور مریم نواز صاحبہ کو بھی وہی پالیسی گائیڈ لائن دیتا ہے، وہ اسی کو فالو کرتے ہیں، وہ اس کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ ان کو گائیڈ لائن نہیں دیتا، وہ ان کو گائیڈ لائن دیتا ہے،
وہ سسٹم کا حصہ وہ کہتے ہیں نا اسے سیاست چھوڑ دی، نہیں کوئی ایسی بات نہیں، اسی وجہ سے وہ بیٹھا ہوا ہے ہر ایشو کے اوپر۔ عاصم منیر صاحب کا نوٹیفکیشن ہونا ہے نہیں ہونا ہے، یہ زیادہ فکر پی ٹی آئی والوں کو ہے۔ یہاں پہ حکومتی ذرائع کا کہنا کسی نوٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ طے ہو چکا، قانون بن چکا، کسی نئے نوٹیفکیشن نئی قانونی ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گزٹ نوٹیفکیشن جاری ہو چکا اور مدت ان کی نومبر 2027 تک ہے، اور اس کے بعد اس میں مزید 5 سال کے ایکسٹینشن ہو سکتے، جتنا مرضی یہ زور لگا لیں۔ وہ جو ایکسٹینشن وہ بابا کوڈا اور یہ جناب کوڈا ہو گئے، وہ جناب شہید سپاہی یہ جو اپنا پیگ پی کے ٹرن ہو گئے جناب پڑے رہتے ہیں، یہ لوگ اس طرح کی بکواسات کر رہے ہیں کہ جناب اس میں وہ نوٹیفکیشن کی ضرورت ہے، اس کی ایکسٹینشن ہے، وہ ہے فلاں ہے۔ ان لوگوں کے خلاف جو فوج کے اندر اپنی فوج کو کمزور کر رہے ہیں دشمن کے کہنے کے اوپر، ان کے خلاف لازمی جو ہے وہ مقدمات ہونے چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔